बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी पाकिस्तान में इतवार की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 36। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर बदकिस्मती से मोईद पीरजादा साहब के घर पर आग लग गई, आग भड़क उठी। बहुत ही पुरसरार सा वाक़या हुआ है। कोई समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ है, क्योंकि आज शाम हम एक डिनर पर इकट्ठे थे। एन उस वक्त जब हम डिनर पर थे तो मोईद पीरजादा साहब को एक फ़ोन आया जिसमें उनकी छोटी बेटी जो है उसने इंतहाई परेशानी के आलम में फ़ोन किया कि बाबा घर वापस आएँ, घर को आग लग गई है। बच्ची ने समझदारी ये की कि उन्होंने मोईद पीरजादा को फ़ोन करने से पहले जो एमरजेंसी सर्विसेज है 911 उनको फ़ोन कर दिया। बहरहाल मोईद साहब हमारे एक और मुश्तरका दोस्त के साथ वहाँ से फ़ौरी तौर पर रवाना हुए। कुछ और मेहमान थे, मैंने ज़ाहिर है फिर उनको हैंडल करना था क्योंकि वो जा रहे थे मोईद साहब, तो फिर उन मेहमानों के साथ मुझे वहाँ रुकना पड़ना था और वो वहाँ से रवाना हुए। फ़ोन पर मेरा उनसे रब्ता रहा। जब वो घर पहुँचे तो उससे पहले ही एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और अपना काम शुरू कर चुकी थी। आग जो है वो मेरा ख़्याल है घर के गैराज से या उसके पास से, उस इलाके से, मुल्हक्का इलाके से शुरू हुई और वो घर के अंदर की तरफ चली गई। अगर एमरजेंसी सर्विसेज थोड़ा सा भी और लेट होती तो शायद पूरा घर ही जल के जो है वो खाक हो जाता। बहरहाल एमरजेंसी सर्विसेज ने बहुत ही बरवक्त रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही आप ये कहिए कि क्विकली उन्होंने आग के ऊपर काबू पाया। ज़ाहिर है उनकी ट्रेनिंग भी है और एक पूरा सिस्टम डिज़ाइंड है, उसकी ड्रिल्स होती रहती हैं। कई दफ़ा हम अनॉयड भी होते हैं अमेरिका में या और भी बहुत सारे मुल्कों में जब इनकी ड्रिल्स होती हैं और रोड ब्लॉक की जाती है उस पर्पज़ के लिए, या शोर भी सुनाई देता है, लेकिन ड्रिल्स भी की जाती हैं बार बार कि आपने वक्त पर कैसे पहुंचना है और पहुंचकर आपने आग पर काबू कैसे पाना है। लेकिन उन ड्रिल्स का फ़ायदा भी होता है जब रियल सिनारियोज़ डेवलप होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद दोबारा हम ज़ाहिर है हमारी मुलाकात हुई इस सारे वाक़े के बाद। तो सब कुछ जब मुझे पता चला कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ, सब कुछ चलें, ये तो असल बात तो ये कि वो और उनका ख़ानदान सेफ़ हैं। उनकी बेटियां, बेगम उनकी है नहीं आजकल मुल्क के अंदर, वो मुल्क से बाहर हैं, तो वो और उनकी बेटियां घर पर थी और वो सेफ़ हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी सामान और दूसरी प्रॉपर्टी वो तो बन जाती है, आनी जानी चीज़ है, जान है तो जहान है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि वो और उनके बच्चे सेफ़ हैं। अब ये बहुत ही एक हैरानकुन किस्म का पैटर्न है। आपको पता ही है इससे पहले जो कुछ यूके में हुआ आदिल राजा शहजाद अकबर के साथ, और उसके बाद अब मोईद पीरजादा साहब के साथ। लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं कि ये अनहोनी है। अनहोनी का मतलब ये है कि हमें इसका अदराक नहीं। मसलन हमें जो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उन्होंने मुझे भी और मोईद पीरजादा साहब को भी बहुत पहले से मोहतात रहने को कह दिया हुआ है या कहा है कि आप मोहतात रहिए। और यही उनकी ताकीद है कि अगर कोई ऐसा मामला भी हो तो फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करें या फिर जो नंबर हमारे पास हैं उन पर रब्ता करके बताया जाए। ये सब कुछ जब ये होना शुरू हुआ है तो इससे पहले ही, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी है, वजह एक है, आप नाम लेकर तनकीद करेंगे। अगर आप नाम लेंगे तो फिर आप मुसीबत में। अगर आप नाम नहीं लेते फील्ड मार्शल साहब का, वैसे आप कुछ भी तनकीद करें कोई मसला नहीं है। फिर आपको सारी सहूलतें हैं, आप अपनी सफरी सहूलतें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बाकी मामलात भी। लेकिन अगर आप नाम लेंगे तो फिर आपको, अब जाहिर है मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये उन्होंने करवाया या फ़लाँ ने कराया है, ना ही मोईद साहब ने ऐसी कोई स्पेकुलेशन की, ना ही शहजाद साहब ने, क्योंकि ये तो अब पुलिस का काम है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम है डिटरमिन करना कि जो भी ये सारे वाक़यात हुए हैं उसके पीछे कौन है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जो प्रेशर डाला जाता है, ओवरऑल जो डिज़ायर और डिमांड की जाती है वो एक ही है कि नाम ना लें। अब इस सारी सूरत हाल में क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा था, तो मैंने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया हुआ है और मैंने अपनी रेजिडेंस भी चेंज की। मैं चेंज करता रहता हूँ, बहुत रिपीटेडली चेंज करता रहता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अंदाज़ा है ये दोस्त ज़रा उतनी तेज़ी से शायद रेजिडेंस को उस तरह चेंज, क्योंकि आसान भी नहीं है, ज़ाहिर है उतनी तेज़ी से चेंज नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आसान काम तो नहीं है। तो इसलिए शायद ये वजह है कि मैं अभी तक बचा हूँ, लेकिन किसी दिन भी नंबर आ सकता है। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक ज़िंदगी है
اور جب تک اللہ نے آپ یہ کہیے کہ زندگی دی ہوئی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں کب تک ہے. جب تک یہ دی ہوئی ہے تو جو آپ سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ سچ بولیں گے اور آپ کے سامنے جو میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ درست سائڈ ہے اور سچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کچھ آج معید صاحب کے ساتھ ہوا، پہلے ہوا دوستوں کے ساتھ UK میں، شہزاد صاحب، عادل صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہ کوئی میں نے جیسے آپ کو کہا انہونی نہیں ہے. یہ اب سے بہت دیر پہلے ان ساری چیزوں کا ادراک بھی ہو گیا تھا. بہت سارے جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ادارے ہیں ریلیونٹ، ان کو بھی اس کا ادراک ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیسے اس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا آپ محتاط ہو لیں اس میں کچھ نہ کچھ بچت. لیکن بہرحال پھر بھی آخر آپ جتنا بھی محتاط ہوں گے، اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی قسمت میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کی سپرد. لیکن یہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا، وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. اور آپ کو ساری اس کا بیک گراؤنڈ بھی، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ خبر بھی سنی ہوگی، اور ظاہر ہے وہ فائر بریگیڈ کی بہت ساری جو گاڑیاں آئیں، جیسے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، پھر گھر کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ایٹک وغیرہ میں تھی، چھتیں جو ہیں توڑ دیں، دیواریں توڑ دیں، اور کافی نقصان ہوا ظاہر ہے. تو وہ ایک الگ صورتحال تھی جو آج شام کو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا. اب چلتے ہیں ذرا آگے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یمن سے. خبر وہاں پر یہ ہے کہ جو سعودی بیکڈ فورسز ہیں وہ لگاتار وہاں پر اس وقت ایڈوانس کر رہی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب اس اپرچونٹی کو سیز کر رہا ہے، مطلب بہترین یوٹیلائز کر رہا ہے. انہوں نے جو STC کو بیک کر رہا تھا UAE، اور ان کے لیے اسلحہ بھی بھیجا تھا. UAE کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ان کے لیے اسلحہ نہیں بھیجا تھا، وہ ہماری اپنی فوج کے لیے تھا. پھر سعودی عرب نے یہ کہا کہ آپ اپنی فوج وہاں سے نکال ہی لیں، جو کہ UAE نے مانا اور اپنی فوج وہاں سے نکالی. اور اس اپرچونٹی پر یا اس صورتحال میں سعودی عرب نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ وہ آل دا وے جائیں گے، وہ اس معاملے کو اب منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو لگاتار ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. ابھی وہ جو مقلا ہے حضرموت، یمن کا جو دارالحکومت ہے مقلا، یہ پورے یمن کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرموت کے دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے. یمن کا تو ظاہر ہے صنعا ہے. تو مقلا میں اب وہ داخل ہو گئے ہیں جو سعودی بیکڈ فورسز ہیں، اور یہ پہلے STC کے پاس تھا، یہ خالی کروا لیا گیا. STC سے بہت سارا اسلحہ اور دوسری چیزیں بھی چھین لی گئی ہیں، اور اب وہ لگاتار وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سارے معاملے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے. اب جو وینزویلا کے صدر، جو آپ سب کو پتہ ہے، نکولس مادورو، ان کو جو اٹھا لیا امریکہ نے، ان کی بیگم سمیت، ان کے محل سے، ان کے جو کراکس کے اندر ان کی رہائش گاہ تھی وہاں سے ہیلی کاپٹروں پر جا کر اٹھا کر لے آئے. اور وینزویلا سے اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. وہ آپ سب کو سمجھیے کیوں نہیں آیا، ظاہر ہے اندر سے سپورٹ تھی. لیکن اب اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے. شروع میں تو بہت ہی کم رسپانس آئے، ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. اب آہستہ آہستہ بہت سارے ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ بھی بولنا شروع ہوئے ہیں. مثلاً امریکہ کے اندر بہت سارے امریکی جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اسے خلاف قانون اور انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ قرار دیا ہے. سب سے ان میں بڑا جو میں یہ کہوں گا نام، ایک تو بائیڈن صاحب نے بھی اسے ایسا ہی کہا، پھر کیملا ہیرس نے بھی ایسے ہی کہا، جنہوں نے صدر ٹرمپ کا مقابلہ کیا تھا حال ہی میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا اس میں. اس کے ساتھ ساتھ برنی سینڈرز، وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا، انہوں نے بھی اس حملے کو اللیگل قرار دیا، خلاف قانون قرار دیا. ان سب نے جو نکولس ہے اسے ڈکٹیٹر کہا، لیکن یہ کہا کہ اس کے باوجود امریکہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جا کر ان کی سرزمین پر یہ وائلیشن کرے اور تمام انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرے. تو اب امریکہ کے اندر سے بڑی آوازیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو نگیٹ کر رہی ہیں، اس کو خلاف آئین، خلاف قانون، خلاف جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈکلیئر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں، جیسے کہ کیوبا میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے آج وینزویلا کے حق میں، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ نکلے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. ظاہر ہے جو وہاں پر نکولس مادورو کی پارٹی کے مخالف پارٹی ہوگی وہ تو جشن ہی منائے گی. تو وہ لوگ امریکہ کے اندر بھی یا کئی اور جگہوں پر بھی جشن منا رہے ہیں کہ اچھا ہوا نکولس مادورو کو وہاں سے اٹھا لیا. لیکن بہت سارے لوگ اس سپورٹ میں امریکہ کے اندر بھی مظاہرے ہوئے ہیں، کیوبا کے اندر بھی ہوئے ہیں،
اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سارا جو ایکشن ہوا ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں لوگ، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن کو اغوا کیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ان دونوں کو، میاں بیوی کو، فوری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مہدی حسن بڑے ہی ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک منطق لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب جو امریکہ نے نیا نیریٹو سیٹ کیا ہے یا نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اس کو اگر اب مان لیا جائے تو پھر اس حساب سے تو چائنا جو ہے وہ تائیوان پر کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اٹھا سکتا ہے یا وہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اب اسی منطق کے لحاظ سے جو امریکہ نے خود دی ہے یا سیٹ کیا پریسیڈنٹ، امریکہ یا ویسٹ پھر چائنا سے کیسے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ تائیوان میں یہ کام نہ کریں؟ یہ مہدی حسن صاحب کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان دنیا میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا تھا، ملیشین پرائم منسٹر بولے ہیں اور خوب بولے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے اور اس ساری ایسکیلیشن کو ختم کیا جائے۔ واضح طور پر جو ملیشیا ہے، اس نے ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم، انہوں نے واضح طور پر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اور مسلمان ملک نے، ہاں ایران کا تو پتہ ہی ہے، وہ تو آپ یہ کہیں کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، ان کی جو صورتحال ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے علاوہ اور کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب، قطر، کسی اور ملک سے آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اور انہوں نے ظاہر ہے بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ سب کچھ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف بھی ہوا ہے، اور اس سے جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے پھر وہ کہیں معاملہ رکے گا نہیں۔ تو انہوں نے بھی جو لوگ اٹھائے گئے دونوں میاں بیوی، ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے ٹائمز نے ایک سٹوری لکھی ہے جس کو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اخبارات، جنگ ہوں یا دوسرے اخبارات ہوں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ اس میں وہ جو انالیسز ہے ان کا امریکی جریدے کا، وہ یہی ہے کہ امریکہ نے یا امریکی موجودہ صدر نے جو سب کچھ پہلے عراق میں ہو چکا، جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں سے نہیں ملے تھے بعد میں، لیکن انویڈ کر دیا گیا اور اس کے نقصانات ہوئے، کتنی ساری وہاں پر اموات ہوئیں، کتنا سارا وہاں پر نقصان ہوا۔ تو اب میگزین یہ کہتا ہے کہ نہ عراق کے اندر سبق سیکھا گیا اور نہ ہی دوسری جگہوں پر، اور اب ان ساری وہ جو بری ایپیسوڈز ہوئی تھیں ان سے سبق نہیں سیکھا گیا، اور ایک نیا کام وینزویلا میں ویسا ہی شروع کر دیا گیا۔ تو جو امریکی جریدہ ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے کا سبق جو ہے وہ بھول گئے، اور طاقت سے حکومتیں بدلنا زیادہ مسائل کا سبب ہے۔ مادرو حکومت کو زبردستی ختم کرنے سے انتشار پھیلے گا۔ امریکی فوج کی موجودہ تعیناتی جو ہے اس ریجن میں، وینزویلا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کے سامنے جو سمندر ہے اور آئلینڈز ہیں اس سارے علاقے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج کی موجودہ تعیناتی مکمل قبضے کے لیے ناکافی ہے۔ ایئر سٹرائک اور خصوصی آپریشنز کے امکانات تو ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہاں پر اگر زمینی طور پر قبضہ کرنا ہے تو وہ ان کی وہاں تعداد کافی نہیں ہے، کیونکہ کیریبین جو یہ سارا ایریا ہے اس وہ کہہ رہے ہیں کہ کیریبین میں تقریباً 15,000 امریکی فوجی ہیں، طیارے ہیں، میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، لیکن یہ مکمل حملے یا زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اس سب میں سے کیا ہوتا ہے، لیکن ٹائمز کے تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر نکولس مادرو کو ہٹانے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں گزشتہ 25 سال کی ناکام مداخلتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ماریا مچاڈو جو امریکہ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں اور وہ نکولس مادرو کی اپوننٹ تھیں، کل بھی ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لبریشن کا دن ہے، ہمیں آزادی مل گئی ہے، اور انہوں نے ساری عوام کو کہا کہ اسے سیلیبریٹ کریں۔ اب ان کو لے کر بہت ہی انٹرسٹنگ تجزیے ہو رہے ہیں کہ ان کو 2025 میں نوبیل پیس پرائز دیا گیا۔ 2025 کا جو نوبیل پیس پرائز تھا اس میں ان کا اعلان کیا گیا، اور وجہ کیا تھی؟ ان کو جو ڈیموکریٹک ان کی سٹرگل تھی وینزویلا کے اندر، جو سیاسی ان کی سٹرگل تھی، اس پر انہیں نوبیل پیس پرائز دیا گیا۔
اب صدر ٹرمپ نے لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بالکل ہی اپوزٹ ہیں. ایک طرف ویسٹ جو ہے، یورپ ہے، وہ انہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو اتنا اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اس پر نوبیل پیس پرائز ہی دے ڈالا. دوسری طرف صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہ ہی وہ وینزویلا میں اتنی مقبول ہیں اور نہ ہی ان کا اتنا احترام یا عزت ہے کہ ان کو ہم حکومت دے دیں. تو یہ بھی ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ جو ماریا مچاڈو ہے ان کے لیے وہاں پر اب ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. جیسے کہ پوری دنیا میں ملا جلا رجحان ہے، کوئی اسے اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے. تو جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں موسیٰ، میرا خیال انہوں نے بھی، موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی حسب توفیق ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کیا زبردست آپریشن ہوا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. مطلب کہ وہ ایک قسم کا اسے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت اس جو فیسینیٹ ہو رہے ہیں وہ اس سارے آپریشن سے. اور لوگوں نے پھر اس ٹویٹر کے اوپر ان پر بہت تنقید کی اور یاد کروایا کہ جب اسامہ بن لادن کو اٹھانے کے لیے امریکی دستے پاکستان میں آئے تھے بالکل اسی طریقے سے اور اٹھا کر لے گئے تھے، اس وقت آپ کے والد محترم پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے بھی ایسے ہی مبارکبادیں دی تھیں. تو آپ نے بالکل صحیح ثابت کیا ہے کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس میں کوئی آپ نے کمی بیشی چھوڑی نہیں ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ ہم اکثر کم بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے. اس پر مجھے ذاتی طور پر شرمندگی بھی ہے کہ ہم کیوں کم بات کرتے ہیں. کسانوں کی بات بہت کم ہوتی ہے، اور جتنا ظلم کسانوں کے ساتھ ہو گیا ہے اتنا شاید ہی سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا باقیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، مزدوروں کے ساتھ نہیں ہو رہا، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن جو اسپیسیفکلی ظلم کسانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہے. گندم آپ دیکھ چکے ہیں، ان کی گندم 2,000 روپے میں خریدی گئی، 2,500 روپے میں خریدی گئی. آج وہی گندم تقریباً 5,000 میں ہے کیونکہ مڈل مین کے پاس وہ گندم ہے، لیکن ان سے 2,000 روپے میں، 2,500 روپے میں وہ خریدی گئی. اس کے بعد جو کچھ آلو کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے اس ٹائم، کیونکہ افغانستان کا بارڈر بند کر دیا، اس سے آلو برباد ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو مالٹے کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی مالٹے کو بھی برباد کر دیا. اس سے پہلے جو مکئی کے ساتھ ہوا ہے، جو کپاس کے ساتھ ہوا ہے، اب جو گنے کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ایک فصل ایسی نہیں ہے جس پہ جو کاشتکار ہے اس کو کوئی کسی قسم کی راحت ملے، اسے کسی قسم کی کوئی سپورٹ ملے کہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے. ہر جگہ پر اس کے لیے تباہی ہے. مطلب اس کو ایسا سلوک ہے جیسے وہ کسی، آپ یہی سمجھیے کہ وہ شاید کسان ہمارا نہیں کسی دشمن ملک کا ہے، اس لیے ہم اس سے اتنا برا سلوک کر رہے ہیں. اب یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھیے اسکرین کے اوپر. یہ گوبھی آپ خود دیکھیے کہ کتنی زیادہ اس کی بے توقیری ہوئی ہوگی قیمت کے اعتبار سے، کتنا گھاٹا پڑ رہا ہوگا کسان کو کہ وہ بیچارہ اس کو کاٹ بھی نہیں رہا، وہ جانوروں کو کھانے دے رہا ہے. آپ اس سے خود اندازہ لگائیں. ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے آپ کے سامنے 5 روپے کلو گوبھی ایک کسان جو ہے وہ پیٹ بھی رہا تھا، اپنے جسم پر ہاتھ مار رہا تھا اور بیچ رہا تھا. 5 روپے کلو گوبھی اور 200 روپے من. اب یہ جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیں اور بکریاں جو ہیں وہ گوبھی کھا رہی ہیں اور کسان انہیں کھانے دے رہا ہے، کیونکہ اسے اگر وہ منڈی لے کے جائے گا تو اسے اس کا کوئی ریٹ نہیں ملے گا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بات ہے جانور کھائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت پاکستان کا جو کسان ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں نے حشر کیا کر دیا ہے. اگلی خبر جناب سہیل وڑائچ صاحب کی ہے. آج کل پے در پے وہ کالم لکھ رہے ہیں، وہ قبولیت چاہتے ہیں. کہتے تو وہ یہ تھے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. عمران خان کو تو چلیں قبولیت اور مقبولیت دونوں اللہ نے دی ہوئی ہے، اور عوام میں قبولیت بھی ہے اور مقبولیت بھی ہے. لیکن آج کل سہیل وڑائچ صاحب کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے مقبولیت بھی خراب ہوئی اس سارے ٹائم میں، اور جو قبولیت تھی ان کی جرنلز کے ہاں وہ بھی خراب ہو گئی. یاد کیجئے جو انہوں نے برسلز کے اندر جب وہ بیلجیم میں فیلڈ مارشل کے ساتھ وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا جو فیلڈ مارشل کے بھی گلے پڑ گیا اور ان کے بھی گلے پڑ گیا. اس دن سے یہ معافیا مانگ رہے ہیں لیکن ان کو معافی ابھی تک مل نہیں رہی. اب انہوں نے نیا آرٹیکل لکھا ہے جس میں سب سے پہلے تو وہ ایک مہنگی گاڑی کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک عرب شیخ تھے، ان کو ایک مہنگی گاڑی چاہیے تھی. وہ گاڑی کمپنی جو ہے وہ انہیں ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گاڑی ڈیلیوری کی ڈیٹ 6 مہینے تھی. انہوں نے کہا عرب شیخ نے کہ مجھے فوراً چاہیے، تو انہوں نے شاید 10 دن کے اندر یا کتنے دن کے اندر شرط رکھی کہ مجھے گاڑی چاہیے. تو انہوں نے گاڑی دے دی ایسی جس میں انجن نہیں تھا. اب ایسی میرا مطلب تمسخر
والی بات ہی ہے, حقیقت تو نہیں ہوگی یہ, ظاہر ہے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی 9 میل چلی بغیر انجن کے اور اس کے بعد وہ بند ہو گئی. اب وہ 9 میل کیسے چلی بغیر انجن کے, یہ تو سہیل وڑائی صاحب ہی بتا سکتے ہیں. کوئی گیس بھری ہوگی انہوں نے, سہیل وڑائی صاحب نے اس کے اندر, یا خود بیٹھے ہوں گے اس کے اندر, تو پھر ان کی کسی نہ کسی سپر نیچرل طاقتوں کی وجہ سے گاڑی بغیر انجن کے چلی ہوگی. لیکن ان کا یہاں یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ انجن کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا اپنے کالم میں, آگے سن لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی تجویز ملک کے 5 بڑوں کا بیٹھ کر استحکام اور ترقی کا راستہ نکالنا بہترین ہے, لیکن اس کا انجن جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان اور فیلڈ مارشل ملنے کو تیار نہیں ہیں. ملاقات کی رکاوٹیں, عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, فوج اپوزیشن سے ملنے کی روادار نہیں, پارلیمان سے بات چیت شروع ہونی چاہیے تاکہ جمہور ٹوٹے. پھر وہ رانا ثناء اللہ کی تعریف کرتے ہیں تھوڑا سا. پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی تکون مقتدرہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک مثلث ہے اور مضبوط رہنا اس کا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مثلث کا ایک کونا بھی ہل گیا تو سارا نظام دڑم سے گر جائے گا اور اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو جائے گا, پی ٹی آئی کو. اس آرٹیکل کے اندر دونوں طرف وہ ایک قسم کا ناچ رہے ہیں, دونوں طرف ہی جمپ لگا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 5 بڑوں کو, اچھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ 5 بڑوں میں شہباز شریف کو انہوں نے نکال دیا ہے, انہوں نے نواز شریف کو رکھا ہے, اس کے ساتھ آصف زرداری صاحب کو رکھا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے بلاول زرداری کو رکھا ہے, اس کے ساتھ فیلڈ مارشل کو رکھا ہے, اور پھر عمران خان کو رکھا ہے. تو شہباز شریف بیچارے کی سہیل وڑائی صاحب نے وہاں سے چھٹی کروا دی. وجہ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف نے انہیں ایک فنکشن میں یو کے میں بلایا تھا اور پھر ان انوائٹ کر دیا تھا, اور وہ زیادتی کی تھی. میں مذاق نہیں کر رہا, لیکن وہ حقیقتاً وڑائی صاحب کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی تھی. اگر پروفیشنلی بات کروں میں, میرا خیال ہے اس غصے سے انہوں نے 5 بڑوں میں سے انہیں نکال کے ان کی جگہ پر بلاول کا نام اپنے کالم میں لکھا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ ٹوٹی, یہ جو اس وقت ان کی پارٹنرشپ ہے نون کی, پیپلز پارٹی کی اور فیلڈ مارشل کی, تو فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے اور عمران خان مان نہیں رہے, اور عمران خان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور مان لینا چاہیے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور فیلڈ مارشل کو کوئی رسک نہیں لینا چاہیے, کوئی نئی چیز نہیں ٹرائی کرنی چاہیے, جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلنا چاہیے, کیونکہ ان کے درمیان ذرا سی بھی دراڑ آئی تو اپوزیشن کو فائدہ ہوگا, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. ہمیں خود نہیں سمجھ آئی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کس سائڈ پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشورہ, نئے تجربات سے گریز کریں, اتفاق رائے اور احتیاط سے قدم اٹھائیں, صرف بلدیاتی نظام بحال کریں تو رفتار پکڑی جا سکتی ہے. آخر پر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ نئے صوبے نہ بنائیں, ترامیم نہ کریں مزید, تاکہ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس میں ٹھیک رہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس آرٹیکل میں کہ یہ جو ابھی لاڑکانہ گئے تھے رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی, یہ بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ تجدید عہد کیا ہے کہ ہم نہ نئے صوبے بننے دیں گے اور نہ ہی آئین میں کوئی نئی ترمیم ہونے دیں گے. یہ سہیل وڑائی صاحب بتا رہے ہیں. تو وہ فیلڈ مارشل کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ نون یا پیپلز پارٹی سے نہ بگاڑیں, اگر آپ ان سے بگاڑیں گے تو فائدہ پی ٹی آئی کا ہو جائے گا اور پھر آپ کی یہ پورا سسٹم دڑھم کر کے گر جائے گا. تو آپ ذرا جرنلزم چیک کریں ہمارے دوست کا, کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور دوسری طرف خود ہی انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ بالکل نہیں, آپ کو کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا چاہیے, یہی کام جو ہے وہ آگے اسی طریقے سے بڑھانا چاہیے. اچھا, آگے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے, میں یہ کہوں گا کہ اتنی خوبصورتی سے بہت ہی کم لوگوں نے اسے ایکسپلین کیا ہوگا, اور وہ علی عثمانی ہیں, علی عثمان قاسمی صاحب ہیں. یہ لمس میں ہسٹورین اور تاریخ کے پروفیسر ہیں, اور ریما عمر صاحبہ نے ان کی ایک سینگ شیئر کی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. ریما عمر بھی ایک ریناؤنڈ کمنٹیٹر ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اپنا اوپینین دیتی ہیں جیو ٹی وی کے اوپر بہت ریگولرلی. وہ کہتی ہیں کہ علی عثمان قاسمی جو کہ لمس میں پروفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بطور مورل سوورن, اخلاقی خود مختار کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے سارے کرائسس میں. یہ بہت بھاری لائن ہے, بہت بھاری لائن ہے. اس کو ظاہر ہے جو مورل سوورن کون ہوتا ہے, اب امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے یا پاکستان میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ وہ تو سمجھ جائیں گے, لیکن ایسے دوست جو گاؤں میں بیٹھے ہیں, دیہات میں بیٹھے ہیں, اس بات کو نہیں سمجھتے, تو ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایسی شخصیت یا ایسا ادارہ جو کہے لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے نا, ایسی شخصیت یا ایسا ادارہ جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے.
مثلا وہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہمیں فلاں کام اس طریقے سے کرنا چاہیے تو لوگ سمجھیں کہ یہی سب سے اچھی بات ہوگی, ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. اخلاقیات کو وہ طے کرتے ہوں, جس کو وہ اپروو کر دیں وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے, جس کو وہ ڈس اپروو کر دیں وہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اب ریما عمر کہہ رہی ہیں کہ علی عثمان قاسمی جو پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو ساورن مورل ساورن تھا نا, جو اخلاقی خود مختار تھا, یہ فوج کا ادارہ تھا. وہی طے کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے اخلاقی طور پر کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جو وہ کہہ دیتے تھے پوری قوم پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی کہ ہاں یہی ٹھیک ہے. جس کو وہ غدار کہہ دیتے تھے وہ غدار تھا, جس کو وہ وفادار کہہ دیتے تھے وہ وفادار تھا, جس کو وہ کہتے تھے یہ ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ملک کے لیے خراب ہے وہ خراب ہے. ہر طرح سے ساری چیزوں کو وہی ڈٹرمن, یہ کرپٹ ہے تو پوری قوم کہتی تھی فوج نے اسے کرپٹ کہہ دیا, یہ کرپٹ ہے. یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے. فلاں ملک کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ برے ہیں, اس کی وجہ وہ ملک ہے تو پوری قوم کہتی تھی وہ ملک ہے. فلاں ملک کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں اور اس کی وجہ بھی وہ ملک ہے تو ہم کسی اور ملک کے تو ہم کہتے تھے وہ ملک ہے. یا فلاں سے ہم نے جنگ کرنی ہے, فلاں سے ہم نے دوستی کرنی ہے. جیسے ابھی افغانستان کے معاملے پر ہماری جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ افغانستان پر حملہ کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے, لیکن قوم ایٹ لارج اور قوم کا لیڈر ایٹ لارج کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں افغانستان سے جنگ نہیں کرنی, ہم نے بات چیت کر کے بات کرنی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی یہ بات پروفیسر علی عثمان قاسمی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے, قاسمی صاحب آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ جس خوبصورتی سے آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت لفظوں میں آپ نے پرو کے یہ ایک کانسیپٹ جو ہے یہ ڈٹرمن کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب اخلاقی خود مختاری جو ہے, جو مورل سوورنٹی ہے, وہ فوج کے ادارے سے نکل کے عمران خان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. عمران خان نے اپنے آپ کو مورل سوورن کے طور پر اسٹیبلش کر لیا ہے. اب لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. جو عمران خان کہتا ہے وہی لوگوں کو اخلاقی اعتبار سے بہتر چیز لگتی ہے. اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے. اس کی وجہ عمران خان صاحب کی تو جو اچھائیاں ہیں, جو قربانی ہے وہ تو ہوگی اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پلٹا ہمارے جرنلز نے کھایا, پہلے ہمیں بتاتے رہے کہ نواز شریف, زرداری یہ سب کرپٹ ہیں, انہوں نے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیا, یہ خراب کر دیا, ملک کو بیڑا غرق کر دیا, اور اس کے بعد اب انہوں نے انہی کو ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا. تو اب قوم کو پتہ چل گیا کہ کم از کم ایک شخص ہے جس نے پچھلے 30-35 سال میں جو کہا اس کے اوپر کھڑا ہے اور اس کی قربانی بھی دے رہا ہے اور سزا بھی بھگت رہا ہے, اور وہ عمران خان ہے. تو آج پوری قوم جو ہے وہ مورل سوورن کے طور پر عمران خان کو دیکھ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جو وہ کہتا ہے, جس کو وہ ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, جس کو وہ غلط کہتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس نے کہا کدو والے کو, کریلے والے کو, جوتے والے کو, چمٹے والے کو ووٹ ڈالنا ہے. لوگوں نے جا کے وہاں ووٹ ڈال دیا. جنرلز نے جو کچھ بھی کہا, 9 مئی کا بیانیہ بنایا. حالانکہ آپ سوچئے, ماضی کے پاکستان کو سوچئے تو 9 مئی کا مطلب کیا بنایا تھا سارے کا سارا, کہ ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر حملہ کر دیا, ملک کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. غدار اور باغی, میرے جیسے شخص کو غدار اور باغی پرچے دے دیے. سب سے پہلے اٹھایا, یاد کیجیے, ارشد شریف کو اسی پرچے میں ملک سے جانا پڑا. ہم دونوں کے اوپر وہ اکٹھا پرچہ دیا, اور بھی 4-5 لوگ تھے جن پر وہ ایف آئی آر دی تھی, مجھ پر, ارشد پر اور 3-4 اور لوگوں پر. ارشد کے ہی کلیگ جو اے آر وائی کے اندر تھے. تو بنیادی طور پر میں تھا اور پھر اے آر وائی تھا, اور اے آر وائی میں ارشد شریف اور ان کے دوسرے ساتھی, ان کے اوپر ہی وہ ایف آئی آر تھی جس کی وجہ سے ارشد کو ملک سے جانا پڑا. میں پکڑا گیا اور ہمیں غدار اور باغی کہا. لیکن آج قوم ہمیں غدار اور باغی نہیں مانتی. قوم نہیں کہتی کہ ہم نے غداری اور بغاوت کی, لیکن ماضی میں فوج جس کو بغاوت, باغی اور غدار کہتی تھی وہ چل جاتا تھا. تو میں معذرت کہ میں نے اس کو بہت دفعہ ریپیٹ کیا, لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کروں. اور پھر اگلی بات بھی انہوں نے بہت خوبصورت کہی کہ پہلے قوم جو ہے وہ پاکستانیت کو بھی فوج کے ساتھ لنک کرتی تھی. جو فوج کہتی تھی, جو فوج کی وردی, فوج کی بات, فوج کی پریڈ, اسی میں ان کو پاکستانیت دکھتی تھی. اب لوگوں کو عمران خان میں پاکستانیت دکھتی ہے. اب عمران خان کی بات کر کے ان کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہے میں نے ایک دن کہا تھا کہ یورپ میں, امریکہ میں آپ کو یہ کوششیں نظر آئیں گی, ہوتی ہوئی ایسی کوششیں کہ آپ 14 اگست منائیں, آپ فلڈ ریلیف پہ بات کریں, آپ عیدی صاحب کا کچھ کریں, آپ کانسرٹ کریں, آپ اپنا کا کوئی فنکشن کریں, کچھ بھی کریں, عمران خان کا نام نہ لیں, باقی آپ جو کچھ مرضی کریں. کیونکہ لوگوں نے پاکستانیت کے ساتھ عمران خان کو جوڑ لیا ہے. اوورسیز پاکستانی اسپیشلی, اور پاکستان کے اندر بھی, یہ نہیں کہ اندر نہیں ہے. عثمانی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستانیت بھی عمران خان کے ساتھ جڑ گئی ہے, جو پہلے فوج کے ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی.
اور وہ کوئی عمران خان نے ان سے چھینی نہیں ہے، میرے خیال میں انہوں نے خود ترک کی ہے، حرکتیں ایسی کی ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ سے وہ چیز چلی گئی ہے. تو اس لیے یہ دونوں بہت ہی بھاری کانسیپٹس ہیں. اگر آپ سمجھ پائے ہوں، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ضرور کامنٹس لکھ کر میری مزید اس پر رہنمائی کریں کہ آپ کو یہ مورل سوورن اور پاکستانیت جو لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جوڑ لی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.